जंग जीत ली, अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दबंग ऐलान। यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारहियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहिरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ करार दी। पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप की तारीफ की। कहा सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। वजीर आजम ने कहा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा दो एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जुल्म सितम का दौर खत्म होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नफरत की सियासत और हिंदुत्व सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वजीर आजम ने फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी की लहर झेल रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का अफगान उबूरी हुकूमत से दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। फलस्तीन मजीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता। हमें गजा में हर सूरत जंग बंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी आबादकार कत्ल व गारत में मुलव्वस हैं। ख़वातीन बच्चों पर नाकाबिल बयान खौफ मुसल्लत किया गया। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब है। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिल खराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीन पर बदनुमा दाव और इज्तमाई अखलाकी नाकामी है। 8 दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। वजीर आजम का तारीखी खिताब, नन्हे शहीदों का जिक्र आलमी ज़मीर झंझोर डाला। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में फलस्तीन की नन्ही हिंद रजब का जिक्र किया। कहा हिंद रजब की आवाज आज भी कानों में गूंजती है जब उसने अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। इसराइली फौज ने उस गाड़ी पर 335 गोलियां फायर की जिसमें हिंद रजब थी। वजीर आजम ने भारतीय जारहियत में शहीद इर्तजा अब्बास का भी जिक्र किया। कहा नन्हे ताबूत सबसे भारी होते हैं। मैंने भी 7 साल के शहीद का जनाजा उठाया था। वजीर आजम की तारीखी तकरीर में कश्मीर और फलस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। अपनी तकरीर का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तानी वफ्द में मौजूद ख्वाजा आसिफ ने फलस्तीनी रुमाल ओढ़कर इजलास में शिरकत की। वजीर आजम का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असेंबली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्जामात लगाए। वजीर आजम रुके, पलटे और कहा हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ की। अमन का आलम बरदार करार दिया। कहा कि अमरीकी सदर की फैसला कुन सलाहियत के सबब पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की काविशों की तारीफ की। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा भी मौजूद थे। 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में तहाइफ का तबादला भी हुआ। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम लीडर करार दिया। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास अजीम लीडर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं।
پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا بھارت پر فتح اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا۔ الحمدللہ 2025 کا سال کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اسلامی ملکوں کے سربراہان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں دہشت گردی کے معاملے پر بڑی اسٹریٹجک گفتگو ہوئی۔ امید رکھتے ہیں خطے میں اور اسلامی ممالک کے درمیان اچھی سفارتکاری ہوگی۔ چین پر اعتماد اور بھروسے کے لائق پڑوسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ لین دین کا دلچسپ رشتہ رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا معروف امریکی صحافی مہدی حسن کو انٹرویو، کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پہلے سے جاری ہے۔ دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ قطر حملے نے اس معاہدے کے لیے بات چیت کو تیز کیا ہو۔ یمن کی بندرگاہ کے قریب بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ، جہاز میں موجود مسافروں کی جان کو خطرہ۔ بحری جہاز میں 27 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ یمن کی راس العیسیٰ بندرگاہ کے قریب ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ جہاز تہران سے یمن تیل لے کر جا رہا تھا۔ جہاز کے عملے کے پاس آگ بجھانے کے آلات بھی نہیں۔ جہاز میں پھنسے عملے نے حکومت پاکستان اور متعلقہ حکام سے مدد کی اپیل کر دی۔ کہا جہاز میں گیس لیک ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو عالمی سطح پر بائیکاٹ کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کئی رکن ملکوں کا نیتن کی تقریر سننے سے انکار۔ تقریر شروع ہوتے ہی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ تقریر کے دوران ہال خالی دیکھ کر نیتن پریشان۔ نیتن کے آنے پر بھی ہال میں شور شرابہ۔ نیتن کی تقریر کے دوران اقوام متحدہ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دوں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ کہا بہت ہو چکا ہے، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے بھی بات ہوئی ہے۔ مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے غزہ پر بہت اچھے مذاکرات ہوئے۔ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ممکن ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا غزہ میں امن مغربی کنارے سے جڑا ہے۔ غزہ جنگ بندی کا ممکنہ معاہدہ مغربی کنارے کے الحاق سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایشیا کپ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا پاک بھارت فائنل۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں ایسا ہوگا پہلی بار۔ گرین شرٹ سارے حساب چکانے کو بے قرار۔ پہلے کیا ہوا کوئی پرواہ نہیں، اب جو کرنا ہے وہ دنیا یاد رکھے گی۔ فائنل کی جیت پچھلے غم بھلا دے گی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں فائنل میں بھارت سے سخت مقابلہ ہوگا، بہترین پرفارمنس دے کر ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان نے کل بنگلہ دیش کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرایا، فائنل کا ٹکٹ کرایا۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑی خود پر بھروسہ کریں، T20 میں کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی سرپرائز کر سکتی ہے۔ سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بالر وسیم اکرم کا کھلاڑیوں کو پھر مشورہ۔ کہتے ہیں پاکستان نے شروع میں ابھیشیک اور شبمن کو آؤٹ کر دیا تو بھارت مشکل میں پڑ جائے گا۔ کھلاڑی سمجھداری سے کھیلیں اور فائنل میں بھی مومنٹم جاری رکھیں۔ بھارتی کپتان کو سیاسی بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ ICC نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دے دیا۔ سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ۔ ICC نے گزشتہ روز پیشی پر سرزنش کرتے ہوئے وارننگ جاری کی تھی۔ بھارت کی شکایت پر پاکستانی کرکٹرز ICC کے سامنے پیش ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا میچ ریفری ریچی ریچرڈسن نے حارث رؤوف اور صاحبزادہ فرحان سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ پلیئرز نے اپنا کیس مضبوط انداز میں پیش کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے جشن کے انداز کا بھرپور دفاع کیا۔ کہا میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں اس انداز میں جشن مناتے ہیں۔ حارث نے کہا اشارے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ حارث پر میچ فیس کے 50% جرمانے کا خدشہ ہے۔
ہینڈ شیک تنازع پر بھارتی کانگریس رہنما اور سابق وزیر ششی تھرور نے اپنی ہی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں اگر ہم کھیل رہے ہیں تو اسی کھیل کے جذبے سے کھیلنا چاہیے. 1999 میں کارگل جنگ کے دوران ہم نے انگلینڈ میں ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے تھے, تو اب ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم پاکستان کے بارے میں اتنا شدت سے محسوس کرتے ہیں تو ہمیں کھیلنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایشیا کپ کا غیر اہم میچ سنسنی خیز بن گیا. بھارت اور سری لنکا کا ہائی سکورنگ مقابلہ ٹائی ہو گیا. سپر اوور میں سری لنکا کے بیٹر صرف 2 رنز بنا سکے. میچ بھارت کے نام. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے. ابھیشیک شرما نے 61 اور تلک ورما 41 رنز اسکور کیے. جواب میں سری لنکا کے نسانکا کی شاندار سینچری اور کوشل پریرا کے 58 رنز کی بدولت میچ برابر ہوا. بانی پی ٹی آئی کوئی ایک نام بتا دیں جو ان کے پاس ڈیل کی آفر لے کر گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا, کیا آپ کسی ایک شخص کا نام لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آفر لے کر آیا ہو کہ ہم آپ کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف ایک نام بتا دیں. لوگ پہلے ہی آپ کے جھوٹ سے تنگ ہیں. جامعہ کراچی نے طارق محمود کی LLB کی ڈگری اور انرولمنٹ کی منسوخی کا اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا ہے طارق محمود اسلامیہ لاء کالج کے کبھی طالب علم نہیں رہے. انفیئرمنٹس کمیٹی نے غیر منصفانہ ذرائع استعمال کرنے پر 3 سال تک داخلے اور امتحان پر بھی پابندی عائد کر دی. سعید غنی سے محکمہ بلدیات سندھ کا قلمدان واپس لے لیا گیا. ناصر حسین شاہ نئے وزیر بلدیات ہوں گے. سعید غنی کو محکمہ محنت اور سوشل پروٹیکشن کا قلمدان سونپا گیا. وزیر محنت کو بھی ہٹا دیا گیا. اسماعیل راہو نے صوبائی وزیر کا حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حلف لیا. جام خان شورو کو محکمہ PND کا اضافی چارج دے دیا گیا. مخدوم محبوب الزمان کو محکمہ خوراک کا قلمدان سونپا گیا. جبار خان سے محکمہ خوراک کا قلمدان واپس. محکمہ ریلیف کا قلمدان سونپ دیا گیا. ڈاکٹر شام سندر سمیت 4 معاونین خصوصی بھی شامل کر دیے گئے. کراچی کی تمام سڑکوں کی مرمت یا تعمیر نو کی جائے. سڑکوں کے ساتھ نکاسی آپ کا نظام بھی بہتر بنایا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سڑکوں کی تعمیر پر اہم اجلاس میں ہدایت. کہا بارشوں سے کراچی کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. KMC اور ٹاؤنز محکمہ بلدیات کی زیر نگرانی اسکیمیں بنائیں. مرتضی وہاب نے بتایا KMC کی ٹوٹی سڑکوں کا سروے کیا جا رہا ہے. وزیر بلدیات نے بتایا ٹاؤنز کو اپنی سڑکوں کا سروے کرنے کی ہدایت دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ریمارکس نامناسب ہیں. مریم نواز نے کہا کوئی بھی خوددار شخص عالمی اپیل نہیں کر سکتا. ماضی میں شہباز شریف یہ کام کر چکے ہیں. دل سے کہتا ہوں وزیر اعظم خوددار بھی ہیں اور باعزت بھی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کو جواب. کہا ہم وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں, پنجاب حکومت خفا ہو جاتی ہے. ان کے آپس کے کیا مسائل ہیں مجھے علم نہیں. جو متاثرین کے لیے عملی طور پر کچھ کر نہیں سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی مت کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے کل قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ پوری طاقت سے لڑا. سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جن کی اپنی کارکردگی بتانے کے لائق نہ ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں میں کیڑے نکالتے ہیں. مخالفین مریم نواز کے فلاحی کاموں پر پوائنٹ سکورنگ کر کے خبروں میں جگہ بناتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی میں ہم کیوں پارٹی بنے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. پنجاب میں مریم نواز کام کر رہی ہیں, اس کو سراہنا چاہیے. سندھ میں بلاول بھٹو کوشاں ہیں, اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سپاہ سالار نے اعلان کیا ہے اسرائیلی بربریت کے خلاف ہیں, فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیوں نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا. ٹیکس کے پیسوں سے ذاتی تشہیر کرائی جاتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ہے. MQM تو ایک فون کی مار ہے, سب کچھ بدل جاتا ہے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سب شریک ہیں، اس لیے چل رہا ہے۔ گردشی قرضہ پاکستان کے لیے وبال جان ہے۔ 2 دن پہلے پروگرام میں گردشی قرضے کا حل سامنے رکھا۔ 6 سال میں گردشی قرض کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا IMF کے ساتھ مل کر گردشی قرض پر معاہدے ہوئے۔ IMF مشن اقتصادی جائزے کے لیے پاکستان میں موجود ہے۔ IMF وفد کے ساتھ آج بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کے لیے دوسرے جائزہ مذاکرات۔ IMF کو ٹیکس ہدف حاصل نہ ہونے کی وجوہات پر بریفنگ۔ IMF کا FBR کورٹ کیسز جلد کلیئر کرانے کا مطالبہ۔ ملک میں آٹے، سبزی اور دالوں کی قیمت میں اضافہ۔ آٹا 15 روپے 41 پیسے فی کلو مہنگا، ٹماٹر 15 روپے 75 پیسے، مٹن 8 روپے 34 پیسے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ خوردنی تیل، گھی، تازہ دودھ، باسمتی چاول اور چینی کی قیمتیں بھی بڑھیں۔ ایک ہفتے میں 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 23 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ طلبہ اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ خصوصی نشست میں طلبہ نے سوالات کیے۔ طلبہ نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بھرپور عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ اور فیکلٹی نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا DGISPR سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اس بار بھارت کو نہیں چھوڑنا۔ بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد اسٹیڈیم میں ایک مداح نے فاسٹ بالر حارث رؤوف کا ہاتھ پکڑ لیا، بس ایک جملہ بولتا رہا، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ حارث نے بھی جیت کا یقین دلایا۔ مداح نے آرم بینڈ دینے پر حارث کا شکریہ بھی ادا کیا۔